बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आपकी सेकेंड HOD क्लास में, क्लास 9th की सेकेंड HOD क्लास में आज आपका मुताला पाकिस्तान का डे 10 स्टार्ट हो रहा है। आप अपनी बुक्स निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, आप पेज नंबर 72 निकाल लीजिए। आज हम यहाँ से रीडिंग शुरू करेंगे। पाकिस्तान की जंगली हयात। पाकिस्तान की जंगली हयात, वाइल्ड लाइफ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा 3 अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में कराकोरम, हिमालय और हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले शामिल हैं। इन पहाड़ों की बुलंदियों पर बर्फानी चीता, स्याह रीछ, भूरा रीछ, भेड़िया, स्याह खरगोश, मारखोर, भर्ल, पहाड़ी बकरी, मार्को पोलो भेड़, हिरन और तीतर देखने को मिलते हैं। बर्फानी चीता, मार्को पोलो भेड़ और भूरे रीछ की तादाद तेजी से कम हो रही है, इसलिए आलमी इदारे ने इन जानवरों को खतरे की जद में करार दे दिया है। कम बुलंद पहाड़ी ढलवानों पर बंदर, सुर्ख लोमड़ी, काला हिरन, चीता, तीतर और चकोर वगैरह देखने को मिलते हैं। सतह मुर्तफा पटुहार, कोहे नमक और काला चिट्टा पहाड़ पर जंगलात कसरत से मिलते हैं। इन जंगलात में कई जंगली जानवर पाए जाते हैं, जिनमें अड़ियाल, चंकारा हिरन, तीतर, मोर, चकोर और इलाकाई परिंदे शामिल हैं। चनकारा हिरन होगा शायद ये। पाकिस्तान के मैदानी इलाके ज़रई मकासद के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। इसी सबब मैदानी इलाकों में पाए जाने वाले जंगल और जंगली हयात तेज़ी से सिकुड़ते जा रहे हैं। इन इलाकों में गीदड़, लगड़ बगड़, नेवला और भेड़िया जैसे जानवर मिलते हैं। चुनकारा हिरन और मोर रेगिस्तानी इलाकों में पाए जाने वाली जंगली हयात में से हैं। बलूचिस्तान के संगलाख और खुश्क पहाड़ मारखोर, जंगली भेड़, तीतर, चकोर और कई इकसाम की जंगली बिल्लियों के मस्कन हैं। ये तस्वीरें भी दी हैं इन जानवरों की, आप इनको भी देख सकते हैं। शिकारी परिंदों में पाकिस्तान में बाज, उकाब और शिकरा आम मिलते हैं। इन परिंदों के अलावा कई मौसमियाती परिंदे हर साल सर्दियों के आगाज में साइबेरिया और दूसरे सर्द इलाकों से हिजरत करके पाकिस्तान की झीलों का रुख करते हैं और मौसम सरमा गुजरने के बाद वापस अपने देश की राह लेते हैं। मारखोर पाकिस्तान का कौमी जानवर और चकोर पाकिस्तान का कौमी परिंदा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से। किसी भी मुल्क में जंगली हयात का मौजूद होना उस मुल्क के हुस्न और दिलकशी के साथ साथ कुदरती तवाज़ुन को बरकरार रखने में बड़ा मुआवन होता है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को अनवाओ इकसाम की जंगली हयात से नवाजा है, लेकिन दर्ज झेल वजूहात जंगली हयात की बका और अफजाइश में मुसलसल कमी का बायस बन रही हैं। ये चीज़ें हैं वो गैर कानूनी शिकार, नाकिस मनसूबाबंदी, इंसानी आबादी में मुसलसल इजाफा, जंगलात का कटाव, पानी की कमी, पालतू जानवरों की तादाद में इजाफे की वजह से खुराक में कमी और जंगली पनाहगाहों का खात्मा। तो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आज आपने डे 10 की अपनी रीडिंग कंप्लीट करनी है। अब हम इससे रेलेवेंट कुछ क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। स्टूडेंट्स, हम ये शॉर्ट क्वेश्चन आज करेंगे, जंगलात की बेहतरी के लिए हुकूमत कौन कौन से इकदाम कर रही है, और लॉन्ग क्वेश्चन में हम ये करेंगे पाकिस्तान में कौन कौन सी जंगली हयात पाई जाती हैं और उससे क्या खतरात दरपेश हैं। अब आप अपने नोट्स निकाल लीजिए। जी स्टूडेंट्स, ये पेज नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है आपका, जहाँ पे मुताला पाकिस्तान के नोट शुरू हो रहे हैं। आपको पता है कि शॉर्ट क्वेश्चंस शुरू में दिए हुए हैं और लॉन्ग क्वेश्चंस आगे हैं। तो ये क्वेश्चन आज हमने पढ़ना है, जंगलात में बेहतरी के लिए हुकूमत कौन कौन से इकदाम कर रही है। हुकूमत पाकिस्तान ने जंगलात में बेहतरी के लिए बहुत इकदाम किए हैं। महकमा जंगलात इस सिलसिले में बहुत सरगर्म अमल है। शोबा जंगलात ने तमाम बड़े बड़े शहरों में दरख्त लगाने के लिए नर्सरियां कायम की हैं, ताकि आवाम में दरख्त लगाने का रुझान बढ़े। यहाँ पर ये फुल स्टॉप बिला वजह है, क्योंकि ये जुमला आगे कंटिन्यूड है, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। आप इस शॉर्ट क्वेश्चन को आज डे 10 पर अपनी मुताला पाकिस्तान की नोटबुक्स पर नोट कीजिए और इसको ज़ुबानी याद कीजिए। अब हम लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं। जी, लॉन्ग क्वेश्चन है, पाकिस्तान में कौन सी जंगली हयात पाई जाती हैं और उसे क्या खतरात दरपेश हैं। पाकिस्तान का शुमाली हिस्सा 3 अतराफ से पहाड़ों में घिरा हुआ है। इन पहाड़ों में कराकोरम,
ہمالیہ اور ہندو کش کے پہاڑی سلسلے شامل ہیں۔ ان پہاڑوں کی بلندیوں پر ان پہاڑیوں کی لکھا ہوا ہے ان پہاڑیوں کی بلندی پر برفانی چیتا، ویسے آپ پہاڑوں کہہ لیں تو زیادہ اچھا ہے، ان پہاڑوں کی بلندی پر برفانی چیتا، سیاہ ریچھ، ان پہاڑوں کی بلندی پر برفانی چیتا، سیاہ ریچھ، بھورا ریچھ، بھیڑیا، خرگوش، مارخور، بھرل، پہاڑی بکری، مارکو پولو، بھیڑ، ہرن اور تیتر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ عالمی ادارے نے ان جانوروں کو خطرے کی زد میں قرار دیا ہے۔ جنگلی حیات کو درپیش خطرات۔ پاکستان کے میدانی علاقے زرعی مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اسی سبب میدانی علاقوں میں پائے جانے والے جنگلی حیات اور جنگل تیزی سے سکڑتے جا رہے ہیں۔ چنکارہ ہرن اور مور ریگستانی علاقوں میں پائے جانے والی جنگلی حیات ہیں اور درجہ حرارت کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ لاحق ہے۔ بلوچستان کے سنگلاخ اور خشک پہاڑ مارخور، جنگلی بھیڑ، تیتر، چکور اور کئی اقسام کی جنگلی بلیوں کے مسکن ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو انواع و اقسام کی جنگلی حیات سے نوازا ہے، لیکن درج ذیل وجوہات جنگلی حیات کی بقا اور افزائش میں مسلسل کمی کا باعث بن رہی ہیں۔ غیر قانونی شکار، انسانی آبادی میں مسلسل اضافہ، پانی کی کمی، جنگلی پناہ گاہوں کا خاتمہ، ناقص منصوبہ بندی، جنگلات کا کٹاؤ اور پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے، یہاں نہیں لکھا ہوا تھا آپ لکھ لیجئے، پالتو جانوروں کی تعداد میں اضافے کی وجہ سے خوراک میں کمی۔ تو اسٹوڈنٹس یہاں تک ڈے 10 پر آپ نے اپنے 2 کوسچنز کیے، ایک شارٹ اور ایک لانگ، اور کچھ پورشن کی ریڈنگ کی۔ آپ آج کے دن میں ہی یہ کام مکمل کیجئے، ریڈنگ بھی سیکھیے اور ان دونوں کوسچنز کو اپنی مطالعہ پاکستان کی نوٹ بکس پر نوٹ کیجئے اور ان کو زبانی یاد کیجئے۔ جی بیٹا، آج ہم ڈے 10 سے جو ہے وہ آج آغاز کریں گے اور کوشچن نمبر 20 سے جو ہے ہمارا آغاز ہوگا ڈے 10 کا۔ ایز یوزل آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بکس جو ہیں وہ سامنے رکھنی ہیں اور اس کے اوپر ساتھ ساتھ اتارنا بھی ہے اور پھر اس کے بعد اس کو یاد بھی کرنا ہے۔ Question number 20th, what is computer icons? Explain the basic icons of Windows operating system. Computer icons کس کو کہا جاتا ہے اور کچھ بیسک جو Windows operating system کے بیسک icons ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں آج۔ An icon is a small graphical symbol that represent a file, folder, application اور ڈیوائس۔ آئیکن کی اگر بات کریں تو ایک بہت ہی اسمال گرافیکل سمبل ہوتا ہے جو کہ آپ کے ڈیسک ٹاپ کے اوپر بھی سامنے دکھائی دیتا ہے، جو فائل کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، فولڈر کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے، مختلف قسم کی اپلیکیشن جو ہیں ان کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے یا ڈیوائس کو ریپرزینٹ کرنے کے لیے استعمال میں لایا جاتا ہے۔ There are some special system icons such as recycle bin and computer that are kept on the desktop۔ اگر آپ کچھ اسپیشل سسٹم آئیکنس کی بات کریں جیسے کہ ریسائیکل بن کا ایک آئیکن موجود ہوتا ہے ڈیسک ٹاپ پہ، جیسے کہ کمپیوٹر کا آئیکن جو ہے وہ ڈیسک ٹاپ پہ اندر جو ہے وہ سامنے دکھائی دیتا ہے، اس کی بات کریں تو یہ ایک اسپیشل سسٹم آئیکنز کہلاتے ہیں۔ The following are the some basic icons are given below۔ کچھ آئیکنز جو بیسک ہم استعمال میں لے کر آتے ہیں ان کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ Recycle bin icon, it is a temporary folder that keeps the deleted files so the user can restore it when needed۔ یہ ٹمپریری فولڈر کہلاتا ہے۔ جیسے آپ چیزوں کو جو ہے کسی بھی فائل کو کسی بھی فولڈر کو آپ ڈیلیٹ کرتے ہیں تو وہ ریسائیکل بن کے اندر جو ہے وہ ریسٹور ہو جاتا ہے۔ یوزر کین ڈیلیٹ اے فائل پرماننٹلی فرام دا ریسائیکل بن آلسو۔ اگر کوئی یوزر یہ چاہتا ہے کہ اس کا ریسائیکل بن جو ہے وہ بھر گیا ہے، یا وہ یہ چاہتا یہ ہے کہ یہ جو فائل میں نے ڈیلیٹ کی ہے وہ ریسائیکل بن پہ بھی موجود نہ ہو، تو وہ ریسائیکل بن سے بھی کسی بھی اس فائل یا فولڈر کو جو ہے ہمیشہ کے لیے وہاں سے ریموو بھی کر سکتا ہے۔ کمپیوٹر آئیکن، it allows user to access all computer resources like drives of hard disk۔ کمپیوٹر آئیکن کی بات کریں تو پوری جو ہارڈ ڈسک موجود ہوتی ہے کمپیوٹر کے اندر، وہ کمپیوٹر آئیکن کے اندر موجود ہوتی ہے۔ جیسے آپ کمپیوٹر آئیکن کے کو کلک کرتے ہیں، رائٹ کلک کر کے اوپن کرتے ہیں یا ڈبل کلک کرتے ہیں تو تمام ہارڈ ڈرائیوز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں جن کو آپ نے مختلف قسم کے ڈرائیو میں کنورٹ کیا ہوتا ہے۔ آپ کا سی ڈرائیو، آپ کا ڈی ڈرائیو، آپ کا ای ڈرائیو، آپ کا کنٹرول پینل کا آئیکن وغیرہ، وہ اس کمپیوٹر آئیکن کے اندر جو ہیں وہ موجود ہوتے ہیں۔ فولڈر آئیکن، اٹ از یوز ٹو اسٹور فائلس۔ جو فائلز، جو چھوٹی چھوٹی فائلز ہوتی ہیں نا، وہ فولڈرز کے اندر جو ہے وہ رکھی جاتی ہیں۔ A folder can have another folder inside it which is known as a sub folder۔ اگر آپ ایک فولڈر کے اندر فولڈر بنا دیں تو وہ سب فولڈر کہلاتا ہے۔ جو بڑا فولڈر ہوگا آپ کا وہ فولڈر کہلائے گا، اور فولڈر کے اندر اگر بہت سارے فولڈر بنے ہوئے تو وہ سب فولڈر جو ہیں وہ کہلائیں گے۔ Folders are used to keep files in an organized manner on a storage device such as a hard disk so they
سو دیٹ دے کین بی ایکسیس ایزیلی. فولڈرز کی اگر آپ بات کریں تو اس کے اندر فائلز موجود ہوتی ہیں, بڑے آرگنائز طریقے سے فائلز جو ہیں وہ موجود ہوتی ہیں. ہارڈ ڈسک کی فائلز بھی جو ہیں وہ اس کے اندر محفوظ ہوتی ہیں اور ان کو بڑی آسانی کے ساتھ آپ ایکسیس کر سکتے ہیں. فائل آئیکن ان جی یو آئی گرافیکل یوزر انٹرفیس کے اندر فائلز آر آلسو ریپرزینٹیڈ بائی آئیکنز. فائل جو ہیں وہ ایز اے آئیکن کے طور پہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کی جا سکتی ہیں. ا فائل میں کنٹین دا ٹیکسٹ, امیجز, میوزک اور ویڈیوز. فائل ٹیکسٹ پہ بھی مشتمل ہو سکتی ہے, امیجز بھی ہو سکتی ہیں, تصویریں بھی ہو سکتی ہیں, میوزک بھی ہو سکتا ہے یا پھر ویڈیوز بھی ہو سکتی ہیں. یوزر ریکوگنائز اے فائل بائی اٹس آئیکن. یوزر جو ہے, ایک عام یوزر جو ہے وہ ایک فائل کو آئیکن کے طور پہ جو ہے وہ ریپرزینٹ کرتا ہے. آگے ہم آئیکن کی بات کرتے ہیں. پروگرام آئیکن. ایگزیکیوٹیبل پروگرام فائلز آر آلسو ریپرزینٹیڈ بائی آئیکن. ایگزیکیوٹیبل پروگرام فائلز ہوتی ہیں ایسی پروگرام فائل جن کو آپ اوپن کرتے ہیں اور ان کے اندر بہت ساری اور بھی ایپلیکیشن فائلز موجود ہوتی ہیں یا پروگرام فائلز موجود ہوتی ہیں. ان سے آپ ایگزیکیوٹیبل پروگرام فائلز جو ہیں وہ ڈینوٹ کرتے ہیں, جس میں بیسٹ ایگزامپل اگر ہم کنٹرول پینل کی بات کریں تو وہ آپ کی ایک پروگرام فائلز ہے. ڈفرینٹ گرافیکل سمبلز آر یوز فار دا ڈفرینٹ پروگرام آئیکنس. مختلف قسم کے گرافیکل سمبلز جو ہیں وہ اس کے لیے استعمال میں لائے جاتے ہیں ڈفرینٹ پروگرام آئیکنس کے لیے جو کہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر موجود ہوتے ہیں. شارٹ کٹ آئیکن. شارٹ کٹ آئیکنز آر کریٹڈ ٹو ایکسیس اے پروگرام اور فائل اور فولڈر کوئکلی. آپ شارٹ کٹ آئیکنز بنا سکتے ہیں. اگر آپ کے کسی سی یا ڈی ڈرائیو کے اندر جو ہے وہ کوئی ایپلیکیشن موجود ہے, کوئی پروگرام موجود ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ اسے وہ آپ ڈیسک ٹاپ پہ لے کر آنا چاہتے ہیں تو آپ اس کا شارٹ کٹ آئیکن بنا دیں. آپ رائٹ کلک کر کے اسے شارٹ کٹ آئیکن کے پہ کلک کر دیں تو وہ آپ کا شارٹ کٹ آئیکن بن جائے گا. یعنی جب آپ کمپیوٹر کو آن کریں گے تو ڈیسک ٹاپ جب سامنے آئے گا تو وہاں وہ اس کا آئیکن جو ہے وہ موجود ہوگا. دے ہیو این ایرو ایٹ دا باٹم لیفٹ کارنر اینڈ دا نیم بلو اٹ. اگر آپ چاہتے ہیں تو کئی ایسے پروگرام بھی ہیں جو کہ ایک شارٹ کٹ آئیکن کے طور پہ آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈیسک ٹاپ جب سامنے آپ کے موجود ہوتا ہے تو اس کے باٹم پہ بالکل کارنر پہ جو ہے وہاں پر بھی موجود ہوتے ہیں, رائٹ کارنر پہ بھی موجود ہوتے ہیں, اور لیفٹ کارنر کی اگر آپ بات کریں تو وہاں اسٹارٹ اپ بٹن کے اندر بھی جو ہے یہ موجود ہوتے ہیں. آج بیٹا ہم نے ڈے 10 کے اندر جو ہے یہاں تک پڑھنا تھا. آپ نے ان کو اپنی نوٹ بک پہ ضرور اتار لیا ہوگا. اب اس کے بعد آپ نے اس کو یاد بھی کرنا ہے. طلبہ, دوسری HOD کا 10واں ورکنگ ڈے ہے. اس کے اندر ہم پڑھیں گے آیت نمبر 65 to 69 کے معروضی سوالات اور MCQs. تو آئیں پڑھتے ہیں مختصر سوالوں کے جواب یا معروضی سوالوں کے جواب. سوال: کیا جہاد کرنا ضروری ہے؟ جی ہاں. جو لوگ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ان کے خلاف جہاد کرنا فرض ہے اور ضروری ہے. سوال: کیا جنگ کرنے کے لیے مسلمانوں کو تیار کرنا چاہیے؟ جی ہاں. مسلمانوں کو جنگ کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے اور مسلمانوں کے اندر جہاد کرنے کا شوق پیدا کرنا چاہیے اور مسلمانوں کو ترغیب دینی چاہیے کہ جہاد ہی کے اندر تمہاری کامیابی ہے. سوال: جہاد کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب: جہاد کی 5 قسمیں بیان کی گئی ہیں. نمبر 1: بری خواہشات کے خلاف جہاد. نمبر 2: شیطان کے خلاف جہاد. نمبر 3: قلم کے ساتھ جہاد. اور نمبر 4: زبان کے ساتھ جہاد. اور نمبر 5: تلوار کے ساتھ جہاد. سوال: جہاد فی سبیل اللہ کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں. جو جہاد کا اصطلاحی معنی ہے اس کو اگر ہم پڑھ لیں اور یاد کر لیں تو یہی جواب یہاں پر بھی آپ کو فی سبیل اللہ میں بھی کام دے سکتا ہے, اور جو جہاد کا اصطلاحی معنی ہے یہ یہاں پر بھی آپ کو کام دے سکتا ہے. اس لیے ہم آتے ہیں اصطلاحی معنی کی طرف. ذرا اس کو دیکھ لیں. دین اسلام کی عظمت. جی, دین اسلام کی عظمت, اپنی ملت کے دفاع, نیکی کی اشاعت اور برائی کی طاقتوں کے خلاف. یہاں یہ لکھا ہے نا کوشش کرنا, تو ہم یہاں پر یہ کہیں گے کہ برائی کی طاقتوں کے خلاف مسلح جد و جہد کرنا, یعنی اسلحے کے ساتھ کوشش کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے جی؟
جہاد فی سبیل اللہ کہلاتا ہے. اور اگر ہم یہاں پر یہ لفظ استعمال کریں گے کہ مسلح کوشش کرنا، تو یہ جہاد کے اصطلاحی معنی ہو جائیں گے. گویا کہ فی سبیل اللہ اور جہاد کے اصطلاحی معنی میں ایک ایک لفظ کا فرق ہے. وہاں پر ہم فی سبیل اللہ کے لفظ استعمال کریں گے، یہاں پر کوشش کے لفظ استعمال کریں گے، اور باقی یہ جو الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں یہی استعمال ہوں گے. یوں اس کا جواب بھی مکمل ہو جائے گا، اور جہاد کا اپنا اصطلاحی معنی تحریر کریں، یہ جواب بھی مکمل ہو جائے گا. اب اس کو آپ کو پڑھانے کے بعد جہاد کا اصطلاحی معنی آپ کو نہیں بتایا جائے گا، اگلا سوال آپ کو پڑھایا جائے گا. ٹھیک ہے جی. سوال: جہاد باللسان کسے کہتے ہیں؟ جواب: جب کوئی برائی دیکھی جائے تو اس کو روکنا چاہیے. جب ہم اس کو زبان کے ذریعے اس برائی کو روکیں گے تو اس کو جہاد باللسان یعنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا کہا جاتا ہے. سوال: جہاد بالقلم کسے کہتے ہیں؟ جواب: تحریر کے ذریعے سے جہاد کرنا. جہاد بالقلم یعنی قلم کے ساتھ جہاد کرنا ہے. جیسے آج کل میڈیا کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا. تحریری جہاد کے ساتھ ساتھ میڈیا کے ذریعے بھی دشمن طاقتوں کے خلاف جہاد کرنا ضروری ہے. تحریری طور پر ہم پمفلٹ کی شکل کے اندر کوئی کتاب لکھ کر، اخبار کے اندر کالم لکھ کر بھی جو اپنے دشمنوں کو جواب دیں گے وہ بھی جہاد کے اندر شامل ہوگا. سوال: مال غنیمت کسے کہتے ہیں؟ جواب: وہ مال اور اسباب جو جنگ کے دوران کافر چھوڑ کر چلے جائیں اور مسلمان اس کو اپنے قبضے میں لے لیں، اس کو مال غنیمت کہا جاتا ہے. سوال: مال غنیمت مسلمانوں کے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ جواب: مال غنیمت مسلمانوں کے لیے بالکل جائز اور حلال ہے. قرآن کریم کی آیت فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، پس تم مال غنیمت کھاؤ، یہ تمہارے لیے حلال اور پاکیزہ ہے. سوال: ہر سوال کے دیے ہوئے 4 ممکنہ جوابات میں سے جو درست ہے اس کے اوپر گول دائرہ لگائیں، اور اس کا درست آپشن کیا ہوگا دیکھتے ہیں. مسلمانوں کو جہاد کی ترغیب دینے کا حکم دیا گیا ہے. جی سورۃ الانفال میں. سورۃ الانفال قرآن مجید کی سورت ہے 8ویں. سورۃ الانفال کی آیات ہیں 75. جہاد کے لغوی معنی ہیں کوشش کرنا. جہاد اکبر کہا جاتا ہے. جہاد بالنفس یعنی نفسانی خواہشات کے خلاف چلنے کو جہاد اکبر کہا جاتا ہے. قتال کے معنی جہاد کرنا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت ڈیش کے سائے کے نیچے ہے، تلواروں کے. سوال: جنگ میں ملنے والے سامان کو کہتے ہیں مال غنیمت. سوال: مال غنیمت مسلمانوں کے لیے حلال ہے. Day 10 of your biology lecture, we were studying chapter 5, cell cycle, meiosis 1, and we had discussed yesterday crossing over. مجھے امید ہے کہ آپ نے وہ ڈائیگرام ڈرا کی ہوگی اور وہ پرو فیز 1 کا پورشن یاد کیا ہوگا. آج ہم چلتے ہیں آگے اور دیکھتے ہیں کہ فردر کیا ہے میوسس 1 میں. Here is the diagram in front of you, page 89, chapter 5, cell cycle, from your biology book of class 9th. ڈائیگرام کو میرے ساتھ فالو کرتے جائیں. یہ سب سے پہلی ڈائیگرام ہے انٹرفیز. اس ڈائیگرام کو اس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے. انٹرفیز کو کس کے ساتھ کمپیئر کرنا ہے؟ پرو فیز 1. اب آپ خود دیکھیں اس ڈائیگرام کو کمپیئر کریں، کیا چینجز آپ کو نظر آ رہی ہیں. یہ جو ایسے دھاگا پڑا ہوا تھا رینڈملی تھریڈ، یہ کس میں کنورٹ ہو چکا ہے؟ کروموزوم میں.
اور یہاں پہ رک کے گن لیں ایک سیل میں کتنے کروموزوم ہیں 1 2 3 4. جب یہ کرومیٹڈز ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں نا تو یہ ایک کروموزوم کنسیڈر ہوتا ہے, یہ 2 کروموزوم کنسیڈر نہیں ہوتے. کبھی کبھی اسٹوڈنٹ کنفیوز ہو کے نا اس کو 2 کروموزوم کنسیڈر کرتے رہتے ہیں. اچھا دوسری ڈفرنس دیکھیں, یہ بلیک کلر کا ایک ڈاٹ آپ کو نظر آ رہا ہے, یہ نیوکلیولس ہے. کیا یہ اس ڈائیگرام میں آپ کو نظر آ رہا ہے؟ نہیں نظر آ رہا. تو کیا ہو رہا ہے؟ ڈس اپیئرنس آف نیوکلیولس. نیوکلیولس ڈس اپیئر ہو گیا. اس پورشن کو کمپیئر کریں, یہ دیکھو یہ سینٹریولز ہے, یہ جو 2 آپ کو نظر آ رہے ہیں نا درمیان میں ڈارک سے پوائنٹس, یہ سینٹریولز ہیں. اور یہ جو دھاگے نکل رہے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ اسپنڈل فائبرز. یہ 2 سے کس میں کنورٹ ہوئے ہیں؟ 4 میں. اور اس کے بعد یہ پولز کی طرف موو کریں گے, سیل کے کونوں کی طرف موو کریں گے, اور یہ تھریڈ دیکھو بڑا ہو رہا ہے. تو یہاں سے یہاں پہ جاتے ہوئے کیا ہوا ہے؟ کرومیٹن کس میں کنورٹ ہوا ہے؟ کروموزوم میں. نیوکلیولس ڈس اپیئر ہوا ہے, اور ہمارے پاس جو سینٹریولز ہیں وہ ڈپلیکیٹ کر رہے ہیں, ڈبل ہو گیا, 2 سے 4 میں کنورٹ ہوئے ہیں, دین دے آر موونگ ٹورڈز پول. اس کے بعد یہ ڈائیگرام یہ والی نہیں دیکھنی, یہ دیکھنی ہے یہ یہاں سے لنک ہے یوں, کیونکہ کبھی کبھی بچوں کو سمجھ ہی نہیں آتا کہ ہم نے اس کو اس کے ساتھ لنک کرے. یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ یہاں پہ انہوں نے وہ فینومینا دکھایا کراسنگ اوور. یہ دیکھیں یہ کلر صرف اس لیے شو کیے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ کہاں پہ کیا ہوا ہے. یہ ایکسچینج آف سیگمنٹ ہوا ہے, یہ بلو اور ریڈ میں ایکسچینج آف سیگمنٹ ہوا ہے, اس بلو اور ریڈ میں. تو یہ انہوں نے پیئر بنایا, یہ بائی ویلنٹ بنا ہے, ٹیٹریڈ بنا ہے, یہ کراسنگ اوور ہو رہی ہے, اور ابھی نیوکلیئر انویلپ ڈس اپیئر نہیں ہوا, اور اسپنڈل فائبر مزید موو کر رہے ہیں. Am I clear in explaining these 3 diagrams? Should I proceed further? چلیں جی, پرو فیز 1 سے ہم چلتے ہیں میٹا فیز پہ. اس کو کمپیئر کریں. اب یہاں پہ کیا ہوا ہے؟ 1 منٹ کے لیے ٹھہریں اور مجھے بتائیں, اس کو کمپیئر کریں, آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. دیکھیں یہ جو 2 سینٹریولز تھے یہ بالکل یہ ادھر سے موو کر کے یہ اس جگہ پہنچ گیا, یہ ادھر سے موو کر کے اس جگہ پہنچ گیا. نیوکلیئر انویلپ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ, یہ میٹا فیز 1 ہے. تو یہ نیوکلیئر انویلپ کیا ہو گیا؟ ڈس اپیئر. ان پیئرز نے اپنے آپ کو کہاں پہ الائن کر لیا؟ میٹا فیز پلیٹ پہ. 2 کروموزوم ادھر الائن ہو گئے اور 2 کروموزوم ادھر الائن ہو گئے. میٹا فیز پلیٹ سیل کی سینٹرل یہ پلیٹ ہوتی ہے یوں, جس کو ایکویٹوریل پلیٹ بھی کہتے ہیں اور میٹا فیز پلیٹ بھی کہتے ہیں. اور یہاں پہ کروموزوم نے اپنے آپ کو کس فارم میں ارینج کر لیا؟ پیئرز کی فارم میں. یہ ہے ہمارے پاس میٹا فیز. یہاں سے آگے ہم چلتے ہیں اینا فیز پہ. اینا فیز 1, اس کو اس کے ساتھ کمپیئر کریں. دیکھیں ادھر سے اور سپنڈل فائبرز گرو کر کے گئے ہیں, ادھر سے اور سپنڈل فائبرز گرو کر کے گئے, جیسے ٹگ آف وار ہوتا ہے. یہ سپنڈل فائبرز اس کو ادھر اپنے پولز کی طرف کھینچ رہے ہیں, یہ اس کو ادھر اپنے پولز کی طرف کھینچ رہے ہیں. تو یہاں پہ ایک کروموزوم اس پول کی طرف موو کر گیا, ایک کروموزوم اس پول کی طرف موو کر گیا, ایک کروموزوم اس پول کی طرف موو کر گیا, ایک کروموزوم اس پول کی طرف موو کر گیا. تو یہ ہمارے پاس سیپریٹ ہو گئے ہیں. اینا فیز پہ کیا ہوئی ہے؟ سیپریشن آف کروموزوم ہوئی ہے. اب ٹیلو فیز پہ دیکھیں, واپس ریورژل. یہ سکڑ گیا, یہ سارے جو تھریڈز ہیں یہ سکڑ گئے, یہ دیکھیں یہ سارے تھریڈز اس طرف سے سکڑ گئے ہیں. یہ جو 2 کروموزومز تھے ان کے اراؤنڈ نیوکلیس بن گیا, یہ جو 2 کروموزومز تھے ان کے اراؤنڈ نیوکلیس بن گیا, اور نیوکلیولس واپس اپیئر ہو گیا. یہ بلیک ڈاٹ کیا ہے؟ نیوکلیولس. اور یہاں سے یہ سیل سیپریٹ ہوگا. تو ایک سیل سے ہم نے سٹارٹ کیا تھا, اور کتنے سیلز ہیں ہمارے پاس؟ 2. اب اس کو کمپیئر کرو. پیرنٹ سیل میں کتنے کروموزوم تھے؟ 1 2 3 4. اور ڈاٹر سیل میں کتنے کروموزوم ہیں؟ 2. تو بیسک ریڈکشن ڈویژن کس میں ہو جاتی ہے؟ میوسس 1 میں. اگر آپ سے پوچھا جائے ایکچوئل ریڈکشن ڈویژن مین جو ڈپلوئڈ ہے وہ ہیپلوئڈ میں کنورٹ ہوتا ہے, تو وہ کس میں ہوتا ہے؟ میوسس 1 میں. یہ 2 کروموزوم اس طرف آ گئے اور یہ 2 کروموزوم اس طرف سے آ گئے. آج کا میرا لیکچر اتنا ہی ہے, اس سے آگے میں نہیں چل سکتی کیونکہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا. اس کے ساتھ میں ایک اینیمیشن اٹیچ کر رہی ہوں جو ان ساری چیزوں کو آپ کو موو ہوتا ہوا دکھائے گا میوسس 1 تک. اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنی نوٹ بکس پہ یہ ڈائیگرام ڈرا کرنی ہے, اور پیج 87 پہ جو سارا ٹاپک ہے اس کو ریڈ کرنا ہے. میں نہیں کہتی آپ اس ٹاپک کو لکھیں, آپ صرف یہ ڈائیگرام ڈرا کریں, اینیمیشن دیکھیں, اور پھر اس کو اپنے ورڈز میں ایکسپلین کریں جیسے میں نے اپنے ورڈز میں ایکسپلین کیا ہے. از اٹ اوکے اسٹوڈینٹس؟ اگلا ٹاپک ہم کل سٹارٹ کریں گے. Meiosis occurs in special cells called germ cells within the gonads of males and females. For the successful reduction in the number of chromosomes to occur in the new haploid daughter cells, 2 rounds of divisions are necessary. These divisions are termed meiosis I and meiosis II. Although the processes of mitosis and meiosis look similar, there are a few major differences. One obvious difference is that mitosis results in 2 diploid daughter cells, and meiosis results in 4 haploid cells. As in mitosis,
Meiosis begins after a cell has successfully completed the G1, S, and G2 stages of interphase. During the S phase of interphase, the DNA is replicated, producing 2 copies of each chromosome called sister chromatids. The paired centrioles in the cytoplasm duplicate and begin extending microtubules that will form the meiotic spindle. Sister chromatids remain attached at the centromere and condense as the cell enters prophase 1 of meiosis. Up to this point, the cell looks similar to mitosis, but 2 events occur in meiosis that do not occur in mitosis and lead to genetic diversity. The first event occurs during prophase 1, when homologous pairs of sister chromatids lie side by side in a process called synapsis, forming a tetrad or bivalent. The homologous chromosomes share similar, but not necessarily identical genes. Once this structure is formed, the second event, called crossing over, can occur. During crossing over, a physical exchange between chromosome segments of non-sister chromatids occurs, increasing genetic diversity. Prophase 1 concludes with the fragmentation of the nuclear envelope as the duplicated centriole pairs move to opposite poles of the cell. As they move, the centrioles extend spindle fibers forming the meiotic spindle. In prometaphase 1, with the paired centrioles in place, the meiotic spindle is fully formed. The sister chromatids attach to the spindle fibers by their kinetochores. Here, another key difference between mitosis and meiosis occurs. Because of synapsis and crossing over in meiosis, homologous chromosomes remain aligned, so that a pair of sister chromatids is attached to only one pole by the kinetochore microtubules. In mitosis, each sister chromatid is attached to a spindle fiber. The fibers originate from opposite poles. During metaphase 1, bivalents randomly align along the metaphase plate. Due to independent assortment, this alignment is random and adds to genetic diversity. In anaphase 1, the homologous chromosomes separate and move toward opposite poles. Meiosis 1 ends with telophase 1, when the chromosomes decondense and the nuclear envelope reforms. Cytokinesis separates the cytoplasmic material, and the 2 daughter cells are separated by a cleavage furrow. Since the final product of meiosis 1 is 2 haploid cells, meiosis 2